अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अंबर रहीम शम्सी और मैं आपकी मेज़बान हूँ इस प्रोग्राम के लिए, ख़बर और तज्ज़िया के लिए। साथ साथ हमारे मेज़बानी और तज्ज़ियाकारी में मदद फ़राहम करेंगे हस्ब मामूल मुज़म्मिल सुहरावर्दी और आमिर अहमद ख़ान साहब। और आज प्रोग्राम में हम आगाज़ करेंगे या प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, बात करेंगे क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम विलादत के हवाले से और क्रिसमस डे के हवाले से। लेकिन इसके अलावा सियासी बातें भी कुछ करेंगे और वो अभी जो तहरीक इंसाफ ने बल्ले के निशान पर जो उनसे ले लिया गया था, उसके हवाले से भी बात करेंगे। उसके खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट ने पिटीशन दायर की है। और फिर उसके बाद हम थोड़ी सी एक आमिर साहब की बहुत पसंदीदा टॉपिक है और वो है मैनिफेस्टोज, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज़ जैसे मैंने कहा हम करेंगे क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम विलादत और साथ साथ क्रिसमस डे। तो हस्ब मामूल जैसे आज के रोज़ होता है, छुट्टी का दिन होता है और ये छुट्टी का दिन वैसे तो क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सालगिरह के हवाले से होता है। उनकी सालगिरह की तारीख़ जैसे उस एक ज़माने में होता था, बर्थ सर्टिफ़िकेट तो नहीं होते थे, लेकिन ये दिन सेट किया गया था और यही दिन है क्रिसमस डे का। और तो जो पाकिस्तान में मसीही बिरादरी है, उनको भी छुट्टी मिल जाती है। क्रिसमस भी मनाया जाता है मुल्क भर में, चर्चेज़ में, होटल्स में, जगह-जगह, यहाँ तक मैं कह सकती हूँ कि कराची में पब्लिक स्पेसेस में भी क्रिसमस की तक़रीबात होती हैं। इसके साथ-साथ क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जो एक विज़न था पाकिस्तान का, उसके हवाले से भी बात की जाती है, जिसमें टॉलरेंस और पाकिस्तान की प्रोग्रेस के हवाले से बात की जाती है। लेकिन आमिर साहब, पहले तो मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी, ये दोनों दिन एक दिन भी पड़ते हैं। तारीख़ ने हमें कि पाकिस्तान में गो के दहशतगर्द हमलों में दोबारा से बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो गया है 2014 के मुकाबले में। लेकिन इससे पहले हमने ऐसा भी देखा था कि क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ पे या तो ब्लास्फेमी के केसेस के हवाले से अटैक्स होते रहे। अभी अगस्त में जड़ावाला में हुआ और इससे पहले चर्चेज़ पे, गिरजाघरों पर भी दहशतगर्द हमले होते रहे, जो अब कम हो गए हैं। 2016-17 हमने लाहौर, क्वेटा, पेशावर में देखे और पेशावर वाला जो हमला था, उसमें तो बहुत बड़ी तादाद में लोग मारे भी गए थे। तो आप क्या समझते हैं, आज का दिन एक रिवायती सियासतदान तमाम पैगामात भी देते हैं क़ायद-ए-आज़म के हवाले से, मसीही बिरादरी और क्रिसमस के हवाले से। आपको लगता है कि जो क़यादत है, सिविल मिलिट्री क़यादत, और जो भी केयर टेकर हो, इंतखाब हुआ हो या मिलिट्री हो, एक कंसर्टेड एफर्ट कर रहे हैं कि मसीही बिरादरी को भी उनको ज़ाहिर शामिल किया जाए। जो केसेस हैं ख़ास तौर पे ब्लास्फेमी के, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए और जो क़ायद-ए-आज़म की विज़न है उसके मुताबिक ये हम अपनी ज़ाहिर है जो क्या कहते हैं, ये जो डाइवर्सिटी है और पाकिस्तान की प्रोग्रेस है, उसके मुताबिक हम ये बयानात हद तक है, या आपको लगता है कि अमल दरामद भी हो रहा है? अंबर, अगर आप अपनी बात जो है वो सिर्फ क्रिसमस तक महदूद करती थी, सादा सी बात होती, सीधी सादी बातें हम कर सकते हैं। आज आपने जो बीच में क़ायद-ए-आज़म के विजन के साथ इसको जोड़ दिया ना, इसने सारी चीज़ जो है उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया। और इसकी वजह ये अंबर के 76 साल बाद, देखें आपकी बात, आपने बिल्कुल मुनासिब अल्फाज चुने उसके लिए कि आपने कहा जी कोशिश की जा रही है कि मसीही बिरादरी को वो तहफ़्फ़ुज़ कि वो अपना ये मज़हबी त्यौहार जो है वो खुशियों के साथ, एक तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ, एक रियासत के साथ, एक बिलोंगिंग के एहसास के साथ जो है वो गुजार सके। तो पहला सवाल तो ये है कि हम 76 साल बाद हम कोशिश ही कर रहे हैं। ये तो वो काम है जो कि अगर आप क़ायद-ए-आज़म, ये तो बिल्ट इन होना चाहिए था हमारे माशरे के अंदर, ये तरह डिफ़ॉल्ट स्टेटस होना चाहिए था हमारे माशरे के अंदर। हमें ये तफरीक जो है वो हमारे जहनों में नहीं होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अक़लियती बरादरियाँ जो हैं हमारी, या अक़लियतें जो हैं वो पाकिस्तान की वो महफूज हैं, वो अपने आप को मुल्क का उसी तरह का हिस्सा समझती हैं या नहीं हैं। लेकिन ये सब कुछ हुआ है, ये इतने अफसोस की बात है कि एक ऐसा दिन जिसमें अपने मुल्क के बानी की सालगिरह हम मना रहे हैं, और उसमें बड़ी सीधी सी बात होनी चाहिए थी ना, हम सब लोगों को एक ख़ास किस्म का फ़ख्र महसूस होना चाहिए था कि हमारा एक मुल्क, जो कि एक शख्स ने, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि देखिए जी वो एक ऐसा शख्स है जिसने दुनिया में वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। कुछ लोगों ने अपने मुल्क बना लिए हैं, कुछ लोगों ने नेशन स्टेट्स बना ली हैं, कुछ लोगों ने
ایک قوم کا احساس جو ہے وہ جگایا ہے. لیکن یہ بات شخص ہے جس نے یہ سارے کے سارے کام اور سنگل ہینڈڈلی وہ سارے کے سارے وہ کام کیا. اب ایسے شخص کے بارے میں بات کرنا اور اس کے ویژن کے بارے میں بات کرنا کوئی کمپلیکیٹڈ تو نہیں ہونا چاہیے تھا نا. لیکن آج جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ قائد اعظم کی ویژن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کس ویژن کی بات کرتے ہیں. 80 کی دہائی میں قائد اعظم کی ڈائری ایجاد کر لی گئی تھی جنرل ضیاء الحق کے زمانے کے اندر, جس کے اندر سے ایسی باتیں ان سے منسوخ کی جاتی تھی جن کا تاریخ میں کہیں اور ہمیں حوالہ نہیں ملتا. لیکن اس وقت کے نظام کو, اس وقت کی فوجی ڈکٹیٹرشپ کو کیونکہ وہ سوٹ کرتی تھیں, وہ بھی قائد اعظم کے ساتھ منسوخ کر دی. آج اگر ہم اپنے بچوں سے پوچھیں کہ ہاں جی ان کے خیال میں قائد اعظم جو ہے وہ کس قسم کا پاکستان چاہتے تھے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی کلیئرلی اس کا جواب دے سکتا ہے. تو کیا اس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ امید رکھتے ہیں کہ آنے والے سال جو ہے اس میں یہ صورتحال شاید تھوڑی سی مختلف ہو سکے. قائد اعظم کی جو براڈ گائیڈ لائنس تھی ہماری, باقی سب موٹی موٹی باتوں کو, کمپلیکیٹڈ باتوں کو چھوڑیں, اتحاد, تنظیم اور یقین محکم کی انہوں نے بات کی تھی. کم از کم اسی کے اوپر ہم عمل درآمد کر کے تو ہو سکتا ہے کہ چند سالوں بعد ہمیں کوئی مختلف قسم کی گفتگو کرنے کا موقع مل جائے. فی الحال تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم جو ہے وہ قائد اعظم کے نظریے کے مطابق اس چیز کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر وہ سب کچھ ہے جو کہ ان کے خیال میں ہونا چاہیے تھا. جی ٹھیک ہے. عامر صاحب, آپ نے تو کہا کہ میں نے تھوڑا سا پیچیدہ کر لیا تھا معاملہ, لیکن میں اب آپ کے لیے تو پیچیدہ کر لیا تھا. مزمل, آپ کے لیے تھوڑا سا آسان میں کر لیتی ہوں. عامر صاحب نے تو اقلیتی برادری کے حوالے سے بات کی, لیکن اگر میں اسی گفتگو کو دوسری طرف لے جاؤں, کیونکہ ایک اور معاملہ جو ہم نے شاید ابھی تک ڈسکس نہیں کیا لیکن اسلام آباد میں یہ معاملہ چل رہا ہے, وہ یہ جو مسنگ پرسنز کے لیے بلوچ جو اسلام آباد میں آئے, جو ان کو گرفتاری, ان کی رات بھر جس طریقے سے گرفتاریاں ہوئیں, جو الزامات لگائے جا رہے ہیں, وہ بھی ایک مارجنلائز کمیونٹی کا حصہ ہیں. آپ ان کو درست مانیں نہ مانیں, لیکن ان کی ایک بہت پرانی شکایت ہے, پاکستانی ہیں, ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے اسلام آباد میں احتجاج کرنے آنے. تو میں یہاں آپ سے سوال پوچھوں گی, اگر ہم قائد اعظم کی بات کر رہے ہیں, جناح صاحب نے تو بھگت سنگھ کا بھی دفاع کیا تھا, آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے بلوچ مسنگ پرسنز کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, یہ طریقہ کار کیا سیاسی جماعتیں کرتی, یا آپ کو بہت شوق ہے نا کہ کیئر ٹیکر کی بہت ڈیفینڈ کرتے ہیں, یہ کیئر ٹیکر کا ہی کام ہے اور اسی طرح وہ ریئیکٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا ایک سیاسی ان کی ظاہر ہے کیونکہ وہ ان کو ووٹس کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک سیاسی سٹیکس نہیں ہوتے. حکومت بھی ایسے رویہ رکھتی ہے. اگر آپ ریڈ زون میں یا ہائی سیکورٹی زون میں جانا چاہیں گے تو چاہے وہ تحریک انصاف ہو, چاہے فضل الرحمان صاحب ہوں, چاہے بلوچ تنظیمیں ہوں, ان کے ساتھ یکساں رویہ ہوگا. کہ اب وہ دور چلے گئے جب آپ ڈی چوک میں وزیر اعظم ہاؤس کے آگے کنٹینر لگا لیتے تھے. ان کو I-9 اور H-9 آفر کیا گیا تھا جو باقی سیاسی جماعتوں کو احتجاج کے لیے آفر کیا جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ اس کو تو سیدھا وزیر اعظم ہاؤس کے سامنے جا کے بیٹھنا ہے, اس کو ہائی سیکورٹی زون میں جا کے بیٹھنا ہے. تو پاکستان کے اپنے سیاسی حالات ہیں, اپنے سیکورٹی حالات ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ یہ ضد ہار یہ تو دیکھیں نا, تحریک انصاف سے اتنی بڑی لڑائی کیا تھی جب وہ آ رہے تھے کہ آپ کو اسلام آباد کے زون میں نہیں جانے دیا جائے گا. ان کو بھی یہی کہا کہ اس زون میں نہیں جانے دیا جائے گا. تو یہ جہاں ریاست سے لوگوں کو شکایت ہے, وہاں ریاست کو بھی لوگوں سے شکایت ہو سکتی ہے کہ آپ دائرے کے اندر احتجاج کریں. آپ کیوں اس زون میں جاتے ہیں جس زون میں جانے کے لیے اجازت نہیں ہے, جہاں ڈپلومیٹس ہیں, جہاں اور چیزیں ہیں, جہاں اور عمارتیں ہیں, آپ کیوں وہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو بھی احتجاج کرنا چاہتا ہے اس کو ملک کے قانون اور ضابطے اور طریقہ کار کے مطابق احتجاج کرنا چاہیے. جب آپ قانون سے باہر نکل احتجاج کرتے ہیں تو وہ قانونی احتجاج نہیں رہتا ہے. تو میں تو کسی بھی سیاسی جماعت کے اور کسی بھی تنظیم کے اس ضد کے خلاف ہوں کہ وہ اپنی مخصوص جگہ پر ہی احتجاج کرنے کو احتجاج سمجھتی ہے, اور جب اس کو اس مخصوص جگہ پر نہ جانے دیا جائے یا اسٹیٹ اپنی ریٹ یوز کرے
تو پھر ایک وکٹم کارڈ کھیلنا شروع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ویری کوئکلی, کیونکہ مجھے بریک لینا ہے, ویری کوئکلی. مزمل, آپ نے بات کی کہ ریڈ زون میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے جس کی وجہ سے ریاست کا یہ رویہ تھا, لیکن اس سے پہلے بھی تربت میں جس وجہ سے یہ احتجاج چل رہا تھا, پھر اسلام آباد کی طرف آئے, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے مبینہ طور پر ایک بلوچ لڑکے کو مارا گیا تھا. یہ نئی بات تو نہیں ہے, یہ احتجاج اس لیے اسلام آباد کی رخ آتا ہے کیونکہ سیٹلمنٹ نہیں ہوتی, جو معاملات ہیں, جو شکایتیں وہ دور نہیں کی جاتی. تو میرا سوال براڈ تھا, صرف احتجاج اور جس طریقے کا احتجاج تھا یا جس جگہ احتجاج کرنے کا انتخاب تھا اس کی بات نہیں تھی. میرا بھی اس بارے میں یہ بڑا ویو ہے کہ بلوچستان میں کیا ٹیررزم نہیں ہے, کیا بلوچستان اور مسنگ پرسنز کا ایشو آپ کو لگتا ہے کہ وہ امپورٹنٹ نہیں ہے؟ بالکل اس ٹیررزم سے نہیں, اس ٹیررزم سے جڑا ہوا ہے. کچھ ٹیررسٹ ہیں, اسٹیٹ کا موقف ہے کہ وہ ٹیررسٹ جماعتوں کے لوگ ہیں, وہ پہاڑوں پر موجود ہیں اور آپ بلیم گیم اسٹیٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہاں تو آپ کہیں نا کہ بڑے ہی, میرا مطلب ہے کہ پرامن جگہوں پہ مسنگ پرسن کا مسئلہ نہیں ہے, کمپلیکس ایشو ہے. یا ہم ٹیررسٹ اور ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے لوگوں کو اگر وہ کہیں ٹیررزم کر رہے ہیں, پہاڑوں پر موجود ہیں, کابل بلوچستان, اور آپ کو لگتا ہے کہ تمام کا تعلق دہشت گرد تنظیموں سے ہے؟ نہیں, کچھ کا نہیں بھی ہوگا, پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے یہاں تو کوئی ایک پراپر فورم پہ ہم نے بنایا مسنگ پرسنز کے لیے, جاوید اقبال صاحب والا, اگر وہ نہیں کام کر رہا تو نیا, لیکن یہ بائیفرکیٹ تو ہونا پڑے گا نا کہ اسٹیٹ کا بھی کس کے بارے میں موقف ہے کہ یہ ٹیررسٹ ہے اور کس کے بارے میں موقف ہے کہ یہ مسنگ ہے. ایک صرف ان کا موقف میں تو نہیں اسٹیٹ چل سکتی, اسٹیٹ کا بھی ایک موقف ہے ان کے بارے میں. تو کیا اسٹیٹ کے موقف کو رد کر دیں گے؟ ہم کہیں گے اسٹیٹ ہے, جو اسٹیٹ کی کوئی نہ کوئی موقف ہو سکتا ہے, اسٹیٹ کی نہ کوئی بات ہو سکتی ہے, اسٹیٹ کا نہ کوئی ورژن ہو سکتا ہے, صرف ان کا ہی ورژن اور ان کا ہی موقف ہو سکتا ہے. عامر صاحب, اگر آپ کامنٹ کرنا چاہیں اس کے حوالے سے, مزمل صاحب سے اتفاق کرتے ہیں نہیں؟ 1 منٹ. امبر, اتفاق یا اختلاف کی بات نہیں ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دا ویری فیکٹ کہ مسنگ پرسن پاکستانی چھوڑے نا کہ وہ بلوچ ہیں, سندھی ہیں, پنجابی ہیں, پشتون ہیں, کیا ہیں وہ, مسنگ پرسنز کا اگر ایک ریاست کے اندر معاملہ ہے تو یہ صرف ان لوگوں کا ایشو ہے, یہ صرف ان لوگوں کا معاملہ ہے, یا یہ ریاست کا ایشو نہیں ہے؟ اگر اس کے اندر جو مزمل صاحب نے جس کنفیوژن کی نشاندہی کی ہے, ہم مان بھی لیں کہ وہ کنفیوژن ہے, تو وہ کنفیوژن ریزالو کرنا وہ ان لوگوں کی, وہ سویلینز کی ذمہ داری ہے, وہ ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں, یہ جو اس طرح کے پرسپیکٹیوز ہم نے پاکستان کے اندر ڈیولپ کر دیے ہیں نا اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے, یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جو قائد اعظم کی ویژن کے بارے میں بات کرنا ہمارے لیے مشکل بنا دیتا ہے. ایک ریاستی ذمہ داری ہے جو سویلینز, جو ریاست پوری نہیں کر رہی, اور سویلینز اس کے لیے جب اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو آگے سے ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں, اور پھر اس کے اوپر ہمارا پرسپیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ایک کمپلیکس معاملہ ہے اور اس ذمہ دار جو ہے وہ اس کی ریاست کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ اتنا کمپلیکس معاملہ ہے ریاست اسے نہیں سمجھ سکتی. اس لیے سویلینز کو بھی اس سے دور رہ کر خاموشی سے وہ سب کچھ برداشت کرنا چاہیے جو کے ساتھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. ابھی بریک لینی عامر صاحب, اور مزمل بات کچھ کریں گے اب انتخابات کے حوالے سے, لیکن بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین, پروگرام خبر اور تجزیہ میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اب بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی, جس کی ریاست کے ساتھ, جس کی الیکشن کمیشن کے ساتھ کشیدگی تاحال جو ہے وہ جاری ہے. جھگڑا انتخابی نشان کے اوپر ہے. الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے انتخابات درست طریقے سے نہیں کرائے, ان کو دوبارہ کرانے چاہیے تھے. پی ٹی آئی نے دوبارہ کرائے, جس پر ان کے ایک فاؤنڈنگ ممبر اکبر احسن احمد نے شکایت کی یہ پارٹی کے منشور کے مطابق نہیں ہوئے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ دوسری جماعتوں کے برعکس تحریک انصاف کا پارٹی کا منشور بڑا کلیئر ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تھا, جو کہ اس دفعہ انہوں نے فالو نہیں کیا. اور الیکشن کمیشن نے ایک دفعہ پھر ان انتخابات کو کلندم قرار کرتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کہ یہ بلے کا نشان آئندہ انتخابات کے لیے تحریک انصاف کو نہیں مل پائے گا. تحریک انصاف نے حسب توقع اس کو رد کرتے ہوئے اس فیصلے کو اب پشاور ہائی کورٹ میں جانے کا فیصلہ کیا ہے الیکشن کمیشن کے خلاف. اور اس میں ہم اس سے پہلے کہ میں اپنے تجزیہ کاروں کے پاس جاؤں, میں یہ بھی آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آج 25 دسمبر ہے اور یہ سارا معاملہ 13 جنوری الیکشن شیڈیول کے مطابق 13 جنوری تک طے ہونا ہے, جبکہ
انتخابی نشانات جو ہے الاٹ کیے جائیں گے سیاسی جماعتوں کے ساتھ. تو جو رستہ چنا ہے مزمل صاحب تحریک انصاف اپنی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے، کیا وہی رستہ ہے جو اس کو اپنانا چاہیے اس وقت؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ پر تو بہت سے اعتراضات پہلے بھی اٹھ رہے ہیں، اور کہ جی آپ پسند کا ہائی کورٹ چن کر وہاں پر جا کر پٹیشن کر کے تو پسند کے فیصلے لینے کی کوشش کرتے ہیں. اور بائے پشاور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ کیوں نہیں، بلوچستان کیوں نہیں، اور بلکہ پشاور ہائی کورٹ نے بھی سوال کیا کہ آپ ہمارے پاس ہی کیوں آتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس محفوظ سمجھتے ہیں، باقی اسلام آباد ہائی کورٹ میں خود کو محفوظ نہیں سمجھتے. انہیں سپریم کورٹ جانا چاہیے. میں تو پہلے اس بات کے آپ کے شو میں کہہ چکا ہوں کہ ہائی کورٹس کو الیکشن کمیشن کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. یہ سپریم کورٹ کی ڈومین ہونی چاہیے. الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے برابر ہوا ہے. اس کی اپیل صرف سپریم کورٹ ہونی چاہیے، اور یہ ہائی کورٹس نا اس کو ریٹ میں لے لیتے ہیں. ویسے تو الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل جو ہے وہ ہائی کورٹ میں نہیں ہو سکتی. یہ ریٹ دائر کرتے ہیں، اور ریٹ کی جو جورسڈکشن میں ہائی کورٹس اس کو سننا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ نہیں سننا چاہیے. جب اس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ، جب سپریم کورٹ میں اپیل ہے تو انہیں سپریم کورٹ جانا چاہیے، جا کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل کر لینی چاہیے. ویسے تو اس کا فیصلہ نان اپیلیبل بھی ہے کہ آپ کو فائنلٹی دینی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پشاور ہائی کورٹ کو انہیں ڈائریکشن دینی چاہیے کہ آپ جائیں سپریم کورٹ اور سننے سے معذرت کریں. اور مزمل، آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ تحریک انصاف دانستہ طور پر کرتی ہے، اس کو یہ منطق سمجھ نہیں آ رہی ہے، یہ وہ سمجھنا نہیں چاہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن اور ہائی کورٹ کے تقریباً مساوی حیثیت ہے، اور اگر الیکشن کمیشن کے کسی فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے تو وہ معاملہ ان کو سپریم کورٹ لے جانا چاہیے؟ یہ بات ان کو وہ مانتے نہیں ہیں یا وہ ماننا چاہ نہیں رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ سر، یہ فیسیلیٹیشن کی بات ہے نا، سپریم کورٹ جا کر پھنس جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نا ڈسکا الیکشن پر جب الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تو آپ سپریم کورٹ گئے، تو پھر سپریم کورٹ ہی گئے تھے نا آپ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف. یہ تو اب انہوں نے شروع کیا ہے کہ یہ ہائی کورٹس کو ریٹ کی جورسڈکشن میں یوز کرتے ہیں اگینسٹ الیکشن کمیشن، جو ہائی کورٹس کو نہیں یوز ہونا چاہیے ریٹ جورسڈکشن میں الیکشن کمیشن کے خلاف. کیونکہ ریٹ تو وہاں ہے جہاں کوئی قانون نہ ہو اور جہاں کوئی آپ کو لیگل ریمیڈی اویلیبل نہ ہو تو آپ ریٹ کر لیتے ہیں، اور یہاں تو لیگل ریمیڈی ان سپریم کورٹ اویلیبل ہے، اور ویسے بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ فائنلٹی ہونا چاہیے. کیوں ہم اس کے خلاف عدالتوں میں جا کے جورسڈکشن لے کے آتے ہیں؟ ہمیں الیکشن کمیشن کو اگر مضبوط کرنا ہے تو اس کے فیصلے کو فائنل سمجھنا ہوگا، تاکہ سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کو کوئی وزن دینے لگیں. اگر ایک سیاسی جماعت کو یہ پتا ہو کہ میں الیکشن کمیشن کے 5 ممبران کے فیصلے کو ہائی کورٹ کے ایک جج سے اڑوا سکتا ہوں، تو کون الیکشن کمیشن کو وزن دے گا اور کون الیکشن کمیشن کی بات کو جو ہے اہمیت دے گا؟ وہ کہے گا اس لیے تو ہائی کورٹ کا ایک جج اس کو اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دے گا. یہ 5 جو ممبران نے فیصلہ کیا ہے یہ ایک جج اڑا دے گا. تو اگر جب یہ پتا ہوگا کہ یہ فیصلہ اڑ نہیں سکتا تو آپ الیکشن کمیشن کا تقدس کریں گے، اور جب تک اس ملک میں الیکشن کمیشن کی اہمیت نہیں ہوگی، اس کا تقدس نہیں ہوگا، تب تک الیکشن بھی فیئر نہیں ہو سکتے. آپ کو طاقت دینی پڑے گی. ٹھیک ہے مطلب یو میجر پوائنٹ. یہ بتائیں کہ یہ ہم نے دیکھا کہ انتخابی تاریخ کا اعلان نہیں ہو رہا تھا، سپریم کورٹ کو اس کے اندر مداخلت کرنی پڑی، آ کے کہنا پڑا بڑے واضح طریقے سے کہ آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں. اس کے بعد الیکشن شیڈیول کے بارے میں بھی تھوڑی سی آئیں بائیں شائیں ہو رہی تھی، اور وہ متوقع وقت کے مطابق نہیں جاری کیا جا رہا تھا، پھر بھی سپریم کورٹ کو کہنا پڑا. تو لگتا ہے کہ اب یہ کام بھی سپریم کورٹ کو ہی کرنا پڑے گا کہ وہ یہ فیصلہ کرے کہ کس سیاسی جماعت کو کیا نشان ملنا چاہیے انتخابی اور کیا نہیں. عامر صاحب، ظاہر ہے سپریم کورٹ کو سٹیپ ان تبھی کرنا پڑا تھا اس لیے کیونکہ جیسے مزمل بھی بات کر رہے تھے، ہائی کورٹس کی طرف سے فیصلے آ رہے تھے جس کی وجہ سے یا تو سٹے ہو جاتا ہے، یا جیسے مثال کے طور پر شیڈول کے حوالے سے آروز پہ اعتراض اٹھایا تھا پاکستان تحریک انصاف نے، اور ایک ہائی کورٹ تھی جس نے روک دیا تھا، حالانکہ جو ٹریننگ کا عمل تھا شروع ہو گیا تھا اور شیڈول کے مطابق چل رہا تھا. تو یہ معاملات ظاہر ہے پھر جب
उससे ऊपर वाली अदालत कौन सी है, अदालत तो रह जाती सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ही इस वक्त हर किसी के लिए आखिरी दरवाज़ा भी है। लेकिन मैं कहूँगी कि जहाँ तक मुजम्मिल की बात है, मैं कहूँगी कि इसमें हमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी बिल्कुल उनको एम्पावर करना चाहिए, और ये आगे चल के अगर कानून साजी की जाए तो जो जुरिस्डिक्शन है, जो रास्ते हैं अपील के, मेरा तो हमेशा ये मौक़िफ़ है कि मसला ये है कि आप जितने दरवाजे बंद करते हैं तो फिर वही ना हो जाए जैसे मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ था कि जो ऐसी अदालत जो अपीलेट कोर्ट है वही डायरेक्ट करी थी। तो हमें लोगों के हुकूक और वो रास्ते जो है उनका ख्याल रख के बहुत एहतियात के साथ कानून साजी करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इतना एम्पावर कर दें कि आपको लोगों के हुकूक या वो जो रास्ते हैं अपील के वो आप मुकम्मल तौर पर बंद कर दें। मेरा बस इतना कहना है, वो आगे मर्जी जाहिर है अगली पार्लियामान की होगी कि आप कानून साजी करते हैं। लेकिन यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी मैं कहूँगी कि देखिए इस वक्त कुछ दिन कबल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अवामी नेशनल पार्टी यानी ANP के इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना करवाने पर भी एतराज़ कर दिया था, और उनको ये धमकी दी है कि अगर आप नहीं करवाते तो आपका भी सिंबल जा सकता है, लालटेन है उनका सिंबल। और वो वजह क्या है, क्योंकि अवामी नेशनल पार्टी के कवानीन के मुताबिक 4 साल की मुद्दत होती है, जो इनके ऑफिस बेयर्स होते हैं वो गुजर चुकी है, क्योंकि मई 2019 में लास्ट उनके इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए थे, और उसके बाद उन्होंने पार्टी की जो काबीना है उन्होंने 1 साल की तौसीह दे दी थी। तौसीह पर तो ज़ाहिर है हम सभी पूरा मुल्क जो है ना वो पूरा चलता है, अहम ओहदों पे जो फाइज होते हैं लोग, मगर खैर या ख्वाहिश उनकी होती है अगर नहीं भी होती तो, लेकिन चलें। तो अब मेरा ख्याल में कि जस्ट ये जाहिर करने के लिए कि ये सिर्फ PTI स्पेसिफिक नहीं है, तो मेरे ख्याल में कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ANP के साथ भी बराबरी का सलूक करना होगा, जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किया था कि अगर आपने अपने आइन के मुताबिक, और ये क्योंकि इस्तदा तो ज़ाहिर है ANP की तो यही है कि हमने तो 1 साल की एक्सटेंशन दी हुई है, अभी हम इलेक्शंस में मसरूफ़ हैं, हम इंटर पार्टी इलेक्शंस नहीं करवा सकते। तो उसी तरीके से बारीक बीनी के साथ जैसे स्क्रूटनी हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस की, तो मेरी नज़र में अगर आपने ये जाहिर करना है कि ये पार्टी स्पेसिफिक आपने कार्रवाई नहीं की तो फिर ANP भी उतनी ही सख्त स्क्रूटनी करनी चाहिए, और आइंदा भी ज़ाहिर है जितनी सियासी जमातें हैं उनका वक्त आता है इंटर पार्टी इलेक्शन का, उतनी ही बारीक बीनी के साथ स्क्रूटनी होनी चाहिए। तो मेरा ये नज़रिया है। राइट अंबर, आपका यही नज़रिया मैं सवाल की शक्ल में मुज़म्मिल के सामने रखता हूँ कि मुज़म्मिल, आपका ख्याल है कि जितनी बारीक बीनी से तरीके इंसाफ के इंटर पार्टी इलेक्शंस की स्क्रूटनी की जा रही है, क्या यही बारीक बीनी दूसरी जमातों के लिए भी इस्तेमाल हुई है या नहीं? ये होनी चाहिए। हम इस बात को क्यों कहें कि बाकियों के लिए नहीं होनी चाहिए? जब तक सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं आएगी, मुल्क में जमहूरियत नहीं आ सकती। और मैं तो समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को ऐसी ताकत देनी चाहिए कानून की सूरत में कि वो सियासी जमातों के अंदर मुकम्मल जमहूरियत नाफिज कर सके। टिकटों का निज़ाम जमहूरी तरीके से होना चाहिए, पार्लियामानी बोर्ड्स का बिल्कुल होना चाहिए, और जो हमारी सियासी जमातों में नहीं है। लेकिन इसके नतीजे में ये नहीं है कि आप कहें कि चूँकि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को माफ़ी दे दी जाए इस दफ़ा, और ये दलील आप इसलिए इस्तेमाल करें। उन्होंने अपना एक कानून बनाया PTI ने, जो हर पार्टी अपना कानून बनाती है जी। PTI के इलेक्शन जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनके अपने बनाए हुए कानून के तहत जांचे जा रहे हैं। ANP के और सुना बड़ा अच्छा है उनका तरीकाकार जो उन्होंने अपनी रखा हुआ है, तो बड़ा अच्छा तरीका, बड़ा तफसीली तरीकाकार है, उसके बावजूद भी शायद वो अमल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो बात है ना कि जी ANP को ये बैलेंस करने के लिए ANP को भी वैसे किया जाए जैसे PTI को किया जाए, तो फिर ANP का आइन भी PTI वाला आइन बना दें जो PTI का आइन है, या PTI का आइन ANP का आइन बना दें। जब दो सियासी जमातों का आइन मुख्तलिफ है तो उनके इंटर पार्टी इलेक्शन के तकाबुल के जायजे भी मुख्तलिफ हैं, तरीकाकार भी मुख्तलिफ है। हो सकता है उनके आइन में 1 साल की एक्सटेंशन की गुंजाइश हो और PTI के आइन में 1 साल की एक्सटेंशन की गुंजाइश ना हो। अगर ANP ने अपने आइन में एक्सटेंशन की गुंजाइश रखी हुई है तो उनकी एक्सटेंशन हो सकती है, और अगर PTI ने अपने आइन में एक्सटेंशन की गुंजाइश नहीं रखी हुई तो उनकी गुंजाइश एक्सटेंशन नहीं हो सकती है। हमने ANP के इंटर पार्टी इलेक्शन को ANP के आइन के मुताबिक देखना है, PTI के आइन के मुताबिक नहीं देखना है। तो ये जो आप कंपेयर करने लग जाते हैं ना, गलत कंपैरिजन है, ये कानून की नजर में ठीक कंपैरिजन नहीं है।
میں عامر صاحب اجازت ہو اگر مزمل نے اپنی بات کر لی ہو. یس پلیز کنٹینیو. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی میں موازنہ نہیں کری اور آئین کا موازنہ تو ہرگز نہیں کری. مزمل آپ ہمیشہ دوسرے کان سے پکڑتے ہیں. اگر آپ میری مکمل بات سنیں, میں نے یہ کہا کہ بہت اچھی بات ہے ایک لوگوں میں آگاہی انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے اور کس طریقے سے ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن کا کیا کردار ہے اس کے حوالے سے. اب یہ بات ہو رہی ہے تو اس وقت جو خبر شاید کافی لوگوں کی نظر سے نہیں گزری وہ ANP کے حوالے سے. اب مجھے نہیں معلوم کہ ANP کی 1 سال کا ایکسٹینشن ان کے آئین کے مطابق 1 سال کا ایکسٹینشن مل سکتا ہے یا نہیں مل سکتا, یہ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ ہے. لیکن اسی طریقے سے جیسے اس سے قبل ہمیں اتنی باریک بینی سے یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا کردار نظر نہیں آیا تھا, اسی طریقے سے اسی طرح ڈسکس ہونا چاہیے دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے بھی اور میڈیا کی طرف سے بھی. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اور خاص طور پہ الیکشن کمیشن اگر کیونکہ تنقید جو ہوئی ہے اور جب تنقید ہوتی رہے گی اور اس تنقید سے بچنے کا طریقہ کار تو یہی ہے نا کہ وہی طریقہ کار آئین کے مطابق جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی الگ الگ آئین ہے, بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, ان کے آئین کے مطابق ان کی اسکروٹنی ہونی چاہیے. بس اتنی سی بات ہے. یہ نہیں کہا کہ برابری کرنے کے لیے ANP کا سمبل ان سے لے لیا جائے, ایسا تو نہیں کہا نا. لیکن ظاہر ہے میڈیا کا کام ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹلی مانیٹر کریں الیکشن کمیشن کا کام, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے کہ وہ مانیٹر کرے سیاسی جماعتوں کے انٹر پارٹی الیکشنز. بس اتنی سی بات. ایک مسئلہ امبر یہاں پہ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے جو کہ میں آپ دونوں کی رائے چاہوں گا. ایک مسئلہ ہمیں سیاسی آگاہی, سیاسی ایجوکیشن, پولیٹیکل ایجوکیشن جو سیاسی جماعتوں کی بنیادی ذمہ داری ہونی چاہیے, اس کا ہمیں کہیں پاکستان کے اندر وہ ہمیں نظر نہیں آتا. الیکشن کا وقت جب بھی قریب آتا ہے, ہم نے بارہا یہ الیکشن اور اس کے اوپر میرا خیال ہے جہاں تک میرا انٹریکشن ہوا ہے لوگوں سے, ایک تقریباً ایک کنسنسس پایا جاتا ہے صحافیوں میں بھی, CBOs NGOs میں بھی, الیکشن کمیشن کے آفیشل کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے, اور پرائیویٹلی سیاسی جماعتیں خود بھی اس بات کو مانتی ہیں کہ وہ اپنے سیاسی ورکرز کو اور اپنے پولیٹیکل سپورٹرز کو جنرلی پارٹیوں کے معاملات میں, انتخابی معاملات کے اندر پراپرلی ایجوکیٹ نہیں کرتی ہیں, ان کو وہ آگاہی نہیں دی جاتی. مثلا اگر آپ میرے سے پوچھیں, بڑا عرصہ میں نے صحافت میں گزارا اور یہ میری اپنی کوتاہی بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں اس کوتاہی کا مرتکب نہ ہوتا اگر تھوڑی سی پرومپٹنگ یا تھوڑی سی مدد مجھے سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی مل جاتی کہ وہ بتائیں کہ ہمارا آئین کیا ہے. آفٹر آل وہ لوگوں کا ووٹ مانگنے لگے ہوتی ہیں, ان کا اپنا جو پارٹی کا کانسٹیٹیوشن ہے, ہم پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں تو بہت کچھ جانتے ہیں نا جی, لیکن یہ جو 174 پارٹیاں الیکشن لڑنے نکل آتی ہیں میدان کے اندر, ان کے مینیفیسٹوز کے, ان کے جو اپنے پارٹی کانسٹیٹیوشن ہیں, ان کے بارے میں ہم کس طرح سے جانتے ہیں. بالکل ایسے ہی جیسے انتخابات قریب آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہیں جی یہ جو سب سے زیادہ شور مچتا ہے نا پولنگ ڈے کے اوپر, کلوزنگ کے اوپر, کہ جی کاؤنٹ ہمیں بتایا نہیں گیا, ہمیں پرچی نہیں دی گئی, ہمیں نتیجہ نہیں دیا گیا پولنگ اسٹیشن کا, ہمیں باہر نکال دیا گیا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یا تو جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی, ان کی پراپر ایجوکیشن نہیں ہوتی ہے, اور یہاں پھر ان کو باقاعدہ غلط چیز سکھائی جاتی ہے. ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی پولنگ اسٹیشن سے ہار گئے ہیں تو آپ انکار کر دیں وہ نتیجے کی پرچی اپنے ساتھ لانے سے, تاکہ ہم بعد میں یہ کہہ سکیں کہ نہیں جی دیکھیں ہمیں تو ہمارے پاس تو وہ پرچی ہے ہی نہیں, اور اس طرح سے سارے پروسیس کو شک و شبے کی نظر کیا جا سکے. تو آپ دونوں سے میں جاننا چاہوں گا, مزمل آپ سے شروع کرتا ہوں یہ بات کہ کیا سیاسی, ہم جب بھی بات کرتے ہیں بات ہم الیکشن کمیشن کی کرتے ہیں اور بات ہم پھر عدالتوں تک لے جاتے ہیں, چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں اور سپریم کورٹس ہوں, کیا سیاسی جماعتیں اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی نظر آ رہی ہیں ان معاملوں کے اندر آپ کو؟ لیکن ان کا آئین ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے, الیکشن کمیشن میں جمع ہوتا ہے اور ان کے دفتر سے بھی مل سکتا ہے, اور ایک پبلک ڈاکومنٹ ہے جو کوئی سیکرٹ ڈاکومنٹ تو ہوتا نہیں ہے. یہ ضرور ہے کہ ہم میڈیا جو ہے اس کو توجہ نہیں دیتا. ہم نے کبھی پولیٹیکل پارٹیز کے آئین پر ان کے اوپر سٹوریز نہیں کی ہیں, ان کی چینجز ہماری کوئی خبر نہیں بنتی ہیں, ہم کوئی ان کے الیکشن ہماری خبر نہیں بنتے ہیں, ان کا طریقہ کار ہماری خبر نہیں ہے. تو یہ تو ہماری کوتاہی اپنی جگہ موجود ہے, لیکن بغیر آئین کے کوئی پولیٹیکل پارٹی رجسٹر نہیں ہو سکتی, اور وہ آئین الیکشن کمیشن میں جمع ہوتا ہے. آپ انفارمیشن کمیشن سے بھی لے سکتے ہیں اور الیکشن کمیشن سے بھی جا کر لے سکتے ہیں. اب آگاہی دینا تو میڈیا کا کام ہے, وہ اس کو چاہیے ان کے اوپر سٹوریز کرے, اس کو لوگوں کو بتائے
किस के आइन में कौन सी बात अच्छी है। अब मैं यहाँ जमात इस्लामी की मिसाल दूंगा आपको कि उनके यहाँ बड़े डायरेक्ट इलेक्शन है, तो उनका 60-70 हज़ार जितना भी वोटर है वो उनके पार्टी हेड के लिए सीक्रेट बैलेट से वोट डालता है और बड़ा ट्रांसपेरेंट उनका अमीर का इंतखाब का तरीकाकार है, और वैसा किसी और सियासी जमात का नहीं है जैसा जमात इस्लामी का है, लेकिन वो उनके आइन के मुताबिक है और वो उस तरह इलेक्शन कराते हैं। तो इसलिए ये हमें जरूर जो मीडिया की कोताही है वो मीडिया की कोताही है। आज भी जब इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर इतनी बहस कर रहे हैं और अंबर उनको इतना पीटीआई को डिफेंड कर रही हैं, आई एम श्योर कि अंबर ने पीटीआई पढ़ा, उनके पास पीटीआई की आइन। अच्छा अंबर, चले क्लोजिंग करनी है, हाँ खत्म करना है सेगमेंट और एएनसी का आइन भी नहीं। चले अंबर की भी बात सुन लेते हैं ना। क्या सियासी पार्टियों की कोताही जो है वो हमें सियासी पार्टियों की तरफ से ज्यादा या हम अपनी तरफ से मीडिया की तरफ से, कि हम लोगों को पार्टी कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में कुछ ज्यादा नहीं बताते? मेरे ख्याल में कि इस हवाले से अगर हम बात करें पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, ये मीडिया की कोताही मुझे ज़्यादा लगती है। जब सियासी जमातों की कोताही, अगर आपने भी, क्योंकि आमिर साहब इस पर काफ़ी काम किया है, अपने बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें हैं जो अपने पॉलिटिकल जो एजेंट्स होते हैं, जो पोलिंग डे पे स्टेशन होते हैं, उनकी मुकम्मल तौर पर तरबियत नहीं दे सकते, और ये कुछ सियासी जमातों की अपनी जिम्मेदारी फ़िलहाल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी करवा सकता है, तो उनकी ज़ाहिर है कानून तो नहीं लेकिन इखलाकी जिम्मेदारी भी है, और ज़ाहिर है जो अवाम तक आगाही पहुँचना ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी। और वो आजकल आप देखें कि कुछ वोटिंग के हवाले से कुछ वीडियोज़, कुछ कैंपेन्स चला रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये सियासी जमातों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मीडिया की उससे भी ज़्यादा है अगेन स्क्रूटनी के हवाले से, क्योंकि हम इंडिपेंडेंटली मॉनिटर, असेस, डिस्कशन ये सब कुछ कर रहे होते हैं, और हम इशू टू इशू बेस्ड होता है कि अगर कोई नया तनाज़ा खड़ा होता है, आजकल इंटर पार्टी इलेक्शन से के हवाले से है, इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ही था और वो दूसरे जाविये से था, तब काफ़ी आगाही ज़ाहिर है क्योंकि मेन स्ट्रीम पे डिस्कस होती है तो कुछ आ जाती है, लेकिन शायद उस हद तक हम रेगुलरली फॉलो अप नहीं करते, ना हम जब ज़रा इंतखाबात से हटकर जो हमें ज़रूरत होती है मीडिया को इन्वेस्टिगेशन फॉलो अप की, वो भी हम नहीं कर पाते। तो ये हमारी भी काफ़ी हद तक मीडिया की कोताही है। जी, यहाँ हमें मुझे आपको रोकना पड़ेगा अंबर, क्योंकि वक्त तो आएगा। ब्रेक के बाद थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं। प्रोग्राम खबर और तज्ज़िया में एक बार फिर खुश आमदीद, और इंतखाबात के हवाले से ही मज़ीद बातचीत करेंगे, लेकिन इस बार मंशूर के हवाले से बात करेंगे। 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन की तारीख़ है, जो नॉमिनेशन पेपर्स है फाइल हो चुके हैं, वो तफसीलात भी आपके सामने सबके सामने आ चुकी हैं, इंतखाबी मुहिम भी शुरू हो चुकी है, लेकिन मंशूर उस पर अभी तक बहुत सारी मेन स्ट्रीम सियासी जमातें अभी तक काम कर रही हैं, बल्कि एक सियासी जमात है JUIF, मौलाना फजल रहमान, उनके कुछ नुमाइंदे, उनका तो ये भी कहना है, और शायद वो हकीकत के करीब भी है, कि जो वोटर है मंशूर उसके लिए अहमियत उसके लिए अहम नहीं है, उसके लिए अहम सियासी जमात की आइडियोलॉजी होती है, नज़रियात होती है, या उम्मीदवार होता है। तो आमिर साहब, क्योंकि ये आपका सबसे बहुत पसंदीदा, आपका फेवरेट एक टॉपिक है, मैं आपसे ही शुरू करना चाहूँगी। इस वक्त चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो, पाकिस्तान पार्टी हो, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, अभी तक मंशूर तैयार नहीं हुआ, तो हमें नहीं पता कि सियासी जमातें उनके जो बहुत मुश्किल जो मसाइल होंगे, चैलेंजेस होंगे, वो उनका क्या तरीक़ाकार होगा, अप्रोच होगा, किस तरीके से करेंगे। सियासी जमातें मंशूर तो बना लेती है, लेकिन इज इट इम्पोर्टेंट इन पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट? ये सवाल मेरा ये है कि वाकई जी राइट। अंबर, ये जो मौलाना फजल रहमान की जमात का जो तर्जुमान का बयान है ना, मेरा ख्याल है ये एक तरह की समरी है सूरत हाल की सारी, और वो उस मसले की भी निशानदही करती है जो कि पाकिस्तान को दरपेश है। उनका ये कहना कि जी लोग जो हैं वो मंशूर की बुनियाद पर किसी पार्टी को मुंतखब नहीं करते, उसकी और कई वजूहत होती हैं। तो भाई यही तो सारे का सारा मसला है
کہ لوگ بے شک ووٹ منشور کی بنیاد کے اوپر نہیں دیتے ہیں، لیکن پارٹی کو اگر حکومت مل جائے تو اس کو اپنے اس منشور کے مطابق اسے آگے چلانی ہوتی ہے نا. تو منشور غیر اہم کیسے ہو گیا؟ لیکن یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے. منشور ہم نے دیکھا کہ عام طور پر یہ جو ذرا زیادہ ڈیولپ ڈیموکریسیز ہوتی ہیں وہاں پہ جب کوئی پارٹیز اپنا مینیفیسٹو ایشو کرتی ہیں تو سارے اینالسٹ اور سارا میڈیا فوکس کرتا ہے اس منشور کی کاسٹنگ کے اوپر، جو کوئی پاکستان میں بہت کم ہوتا ہے. اور اکثر یہ یہاں پر یو کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ لیبر پارٹی اور ٹوری پارٹی کے بیچ میں جب بھی ان کے مینیفیسٹوز کو کمپیئر کیا جاتا ہے، اکثر لیبر پارٹی کے اوپر ایک تنقید کی جاتی ہے کہ اگر آپ ان کے مینیفیسٹو کی کاسٹنگ کریں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ اس منشور کے اوپر عمل درآمد کر سکیں. برطانیہ کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں. پاکستان میں 1993 کے اندر ایک اس طرح کی ایکسرسائز ہوئی تھی جب پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو اس وقت دو بڑی جماعتیں تھیں ان کے مینیفیسٹوز کو کی کاسٹنگ کی گئی تھی، اور ان کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس منشور پر عمل درآمد کرنے کے لیے تو پاکستان کے پاس جتنے وسائل ہیں اس سے 10 گنا زیادہ وسائل بھی ہوں تو پھر بھی عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ اس کو اہمیت ہماری سیاسی جماعتیں نہیں دیتی، جبکہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی معاشی اور سیاسی صورتحال ایسی ہے کہ اگر ریئلسٹک مینیفیسٹوز ہمارے سامنے نہیں آتے نا تو پھر اس انتخابات کے بعد بھی ہم وہی کچھ دیکھیں گے جو ہم پچھلے 2-3 سال سے یا پچھلے 5 برس سے اس ملک کے اندر ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے مزمل، یہاں میں آپ سے اسی اور اسپیسیفک سوال کرنا چاہوں گی. مجھے یاد ہے جب 2018 کے انتخابات ہوئے تھے تو ایک ہوٹل میں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور کا اعلان کیا تھا، پھر وہ ایک بہت ڈھنڈورا پیٹا تھا کہ 100 دن یا 90 دن کے اندر ہم یہ کچھ کر پائیں گے، اور وہ پھر مانیٹرنگ بھی چلتی رہی اور میڈیا میں بھی چلا. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اپنی سوشل میڈیا پہ یہ مانیٹرنگ کرتے رہے، پھر سب بھول گئے. تو آپ عامر صاحب سے بھی اتفاق کرتے ہیں، آپ عامر صاحب سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ JUIFA کے نمائندے سے اتفاق کرتے ہیں کہ فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں میں اس کو اور طرح 2013 کا جو انتخاب تھا وہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے اوپر ہوا. ہر الیکشن کا اپنا ایک نیریٹو اور نعرہ ہوتا ہے جس کے اوپر جو لوگوں کا فوکس تھا. پاکستان لوڈ شیڈنگ میں تھا. 2008 کا انتخاب میں دیکھوں تو وہ آئین کی بحالی اور بحالی تحریک اور اس کے اوپر ہوا تھا پاکستان میں، اور کافی حد تک پھر آئین بحال بھی ہوا 18ویں ترقی. 2013 کا انتخاب ملک میں لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے نعرے پہ ہوا تھا اور مسلم لیگ نون نے اس پر ووٹ لیے، اب لوڈ شیڈنگ خاتمہ ہوا. 2018 کا انتخاب ملک میں کرپشن کے خاتمے پر ہوا کہ ہم کرپشن ختم کریں گے، اور ملک کا سب سے بڑا معاملہ کرپشن. 2024 کا انتخاب جو ہے ملک کے معاشی بحران کے اوپر ہوا اور سیاسی جماعتوں کو اس معاشی بحران کا حل جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. 2013 میں لوڈ شیڈنگ کا حل پیش کرنا تھا، 18 میں کرپشن کا حل پیش کرنا تھا، 8 میں آئین کی بحالی کا حل پیش کرنا تھا. تو ہر الیکشن میں ایک پرائمری فوکس ایجنڈا ضرور طے ہو جاتا ہے جس کے ارد گرد پورا الیکشن ہمیں گھومتا ہوا نظر آتا ہے اور سیاسی جماعتوں کی گفتگو بھی نظر آتی ہے. میں سمجھتا ہوں 2024 کا الیکشن پاکستان کے اکنامک ٹرموائل کے اوپر ہے اور سیاسی جماعتوں کا لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس میں سے نکال کون سکتا ہے. آپ کو بالکل ابھی تک منشور سامنے نہیں آیا ہے. منشور یوزلی جو میں نے الیکشن کور کیے ہیں 93 سے جب الیکشن کیمپین شروع کی جاتی ہے فارملی ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد تو پہلا فنکشن الیکشن منشور سے انویل کرنا ہے. ابھی ٹکٹوں کی تقسیم جاری ہے، ابھی سیاسی جماعتوں کے پارلیمانی ووٹس جاری ہیں. جس دن یہ کام ختم ہوگا تو سب سے پہلے سب سیاسی جماعتیں اپنا منشور ہی پیش کریں گی. اس کے بغیر جلد سے جلد سب کچھ نہیں آگے چل سکتا. بلاول نے ضرور کچھ کیے ہیں لیکن باقی لوگوں نے ابھی نہیں شروع کیے ہیں اور وہ اپنا منشور سامنے لائیں گے. استحکام پاکستان پارٹی بھی کچھ منشور لے آئی ہے اپنا سامنے، جماعت اسلامی بھی لے آئی ہے. ہم نے اور بھی کچھ سیاسی جماعتوں کے منشور دیکھے ہیں لیکن بڑی سیاسی جماعتوں کے منشور ضرور سامنے آئیں گے. اور ایک پرائمری فوکس ہر الیکشن میں طے ہو جاتا ہے کہ اس کے یہ پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے اور اس پر سب سیاسی جماعتوں کی کیا رائے. تو 18 میں کرپشن تھی، 13 میں 8 میں اور 24 میں ملک کے معاشی صورتحال. اور ٹھیک ہے، آپ نے جو نشاندہی کی آپ بالکل درست بات کر رہے ہیں کہ ظاہر تنقید ہوتی ہے کہ منشور کیسے بنائے جاتے، لیکن جو آپ نے ایک تھیم کی بات کی تھی، الیکشن کے تھیم کی، عامر صاحب میں آپ سے یہاں اسی کو سوال آپ سے بڑھانا چاہتی ہوں آگے اس معاملے کو کہ یہ جو تھیم جو ہے یہ ڈٹرمن کرتی ہے کون سی سیاسی جماعت اب کا جو بیانیہ ہے وہ زیادہ حاوی ہے. اب کرپشن کا خاتمہ تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ تھا
لیکن دوسری طرف اگر ہم لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا معاملہ تھا، یہ اس وقت مسائل تھے پاکستان کے، تو یہ ظاہر ہے یہ پرائیورٹی تھی، اور پرائیورٹی آئیڈینٹیفائی کی تھی پاکستان مسلم لیگ نواز نے بھی. میں خاص طور پہ میں لوڈ شیڈنگ کی بات کروں تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا جو معاشی بحران کا جو تھیم ہونا چاہیے، کیا یہی تھیم ہوگا 2024 کا الیکشن کا، یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ کا ہوگا؟ کون سا نعرہ آپ کو لگتا ہے ڈومینیٹ زیادہ کرے گا، جو کچھ عوام میں پاپولر بھی ہوگا، یا جو سیاسی جماعت جو لیڈ کر رہی ہوگی وہ پاپولرائز کرے گی؟ اوکے امرت، دیکھو یہاں پہ نا ایک فرق ہے نا کہ ہم کہتے ہیں، آپ فرض کریں، یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے، اور مزمل کی بات سے میں اس حد تک ضرور اتفاق کرتا ہوں کہ ہر الیکشن کا ایک پرائمری فوکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اوور آل جو پکچر ہے اسے ہم اپنی نظر نہیں ہٹا دیں. دیکھیں اگر آپ کے جسم کے اندر کینسر ہے نا، تو کبھی اس کی وجہ سے آپ کے سر میں درد ہوگا، کبھی اس کی وجہ سے آپ کی بھوک اڑ جائے گی، کبھی اس کی وجہ سے آپ کے جسم پر پھوڑے نکل آئیں گے، کبھی اس کی وجہ سے آپ اپنے جسم میں راحت محسوس کریں گے. تو یہ اس کا علاج نہیں ہے کہ جب سر درد ہو تو سر درد کا علاج کیا جائے، جب کوئی پھوڑا نکل جائے تو اس کے اوپر مرہم لگانا شروع کر دیں. آپ کو اس بنیادی کینسر کا علاج کرنا ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا تو اس کی مختلف قسم کی چیزیں، اس کے مختلف قسم کے اثرات آپ کو وقتاً سامنے آتے ہوئے نظر آئیں گے. تو وائل اٹ از ٹرو کہ ایک پرائمری فوکس ہوتا ہے ہر الیکشن کا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو ایک اوور آل کانٹیکسٹ میں دیکھے بغیر وہ بے معنی ہو جاتا ہے. اگر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ آپ اگر اس طرح کے پروجیکٹ جو کہ لانگ ٹرم میں اکنامکلی وائبل نہ ہو وہ لگا کر کچھ عرصے کے لیے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر بھی دیں تو آپ کے ملک کی معاشی حالت کی وجہ سے وہ لوڈ شیڈنگ واپس آئے گی اس کے اندر بے شک آپ، اور پھر آپ اس کے اوپر ایک کنفیوژن کریٹ کر دیتے ہیں. یہ تو مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہوا ہے، ہم نے تو ختم کر دی تھی لوڈ شیڈنگ. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے جسم کا جو کینسر ہے اس کا آپ نے علاج نہیں کیا، وقتی طور پہ آپ نے تھوڑا سا مرہم کسی چیز کے اوپر لگا دیا، وہ ختم ہو گیا، اس نے تو واپس آنا ہے دوبارہ. دیٹ از وائی دیز مینیفیسٹوز آر ویری امپورٹنٹ. لیکن ٹو ویری بریفلی آنسر یور کوشچن، آف کورس پولنگ ڈے کے اوپر جی مینیفیسٹوز سے آپ جتنا مرضی بھی ماحول بنانے کی کوشش کریں، پولنگ ڈے کے اوپر جو ماحول بنتا ہے وہ کسی امیڈیٹ وجہ سے ہی بنتا ہے. اور اس وقت ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے، ریاست سے ایک لوگوں کی ناچاکی جو ہے وہ ایک پریڈومیننٹ سینٹیمنٹ پاکستان میں ضرور ہے. یہاں بہت بہت شکریہ عامر صاحب اور مزمل. مینیفیسٹوز منشور، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، توجہ کم دی جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے جب کیمپین چلے گی، منشور انویل ہوگا تو کیا کیا پروگرامز ہوں گے معاشی بحران سے نکلنے کے لیے، اور کون سے نعرے مقبول ہوں گے اس انتخاب میں. ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.